बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ है के साथ मैं हूं अनीका निसार। नजरीन, एक तरफ सियासी हलचल तो दूसरी तरफ ऐसी चीजें भी बाज़गश कर रही हैं कि किसी तरीके से मामलात को ठंडा करके सियासी इस्तेहकाम की तरफ जाया जाए। अब सियासी इस्तेहकाम के लिए मामला किस तरफ जाएगा, दैट इज अ क्वेश्चन येट टू बी आंसर्ड। इसलिए क्योंकि दोनों अतराफ कहती हैं कि गुफ्तगू करने की जरूरत है, दोनों अतराफ कहती है कि पाकिस्तान के मुस्तहकम होने की जरूरत है, दोनों अतराफ कहती हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम अवाम के लिए ठीक नहीं है। लेकिन येट हुकूमत ये इल्जाम लगाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कि सारी चीजें कहने के बावजूद भी सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करती हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत पर यह इल्जाम लगाती है कि अगर इस्तेहकाम चाहिए तो आइए गुफ्तगू कीजिए, लेकिन गुफ्तगू उनसे या किसी और से, यह भी एक सवाल है। लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सारा जोर इस बात पे है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिहा किया जाए। 27 तारीख को, यानी आज से एक दिन बाद, कल एक अहम जलसा है जो कि केपीके में किया जाएगा। अब इसकी कितनी मकबूलियत होगी या कितने लोग वहां जाएंगे, और हुकूमत वक्त पंजाब की हो, सिंध की हो, बलूचिस्तान की हो या इस्लामाबाद की हो, वो केपीके तक रास्ता देंगे पीटीआई के कारकुनों को या नहीं देंगे, और इस सारी सूरत हाल में अल्टीमेटली एंड गोल क्या है, इस तमाम सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जो मेहमानान मौजूद है मैं उनका तारुफ करवा दूं। बैरिस्टर नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वजीर मुमलकत बराए कानून और इंसाफ हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने ज्वाइन किया, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द प्रोग्राम एज वेल। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, आपसे जरा आगाज करते हैं। खान साहब के केसेस के ऊपर कल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कह रही है, स्पेशली अलकादिर ट्रस्ट केस के बारे में, कि बड़ा बेबुनियाद सा केस है। ऐसा केस है जिसके अंदर कोई सर पैर नहीं है। एक ऐसा केस है जहां अवाम की फलाह बहबूद के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया और उसको हुकूमत वक्त ने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया। ये बताइएगा कि एक तो इन क्लेम्स में कोई दमखम आपको नजर आता है, और ये केस किधर तक जाता हुआ नजर आ रहा है, कंसिडरिंग दैट थिंग्स आर गोइंग फास्ट पेस नाउ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनीका साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल ये क्लेम्स तो बेसलेस क्लेम्स हैं, और जो भी मुजरिम और मुल्जिम होता है वो यही कहता है कि मैं बेगुनाह हूं, हालांकि सबूत और शवाहिद जो हैं वो किसी और तरफ पॉइंट कर रहे होते हैं। अगर वाकईतन इतना ही पब्लिक इंटरेस्ट में या पब्लिक बेनिफिट के लिए वो ट्रस्ट बनाया गया था तो फिर उसकी मंजूरी बंद लिफाफों में क्यों ली गई थी? लेकिन ये बात कि जो भी मुल्जिम और मुजरिम होता है वो इसी तरह की बातें करता है, या आप आउट ऑफ एक्सपीरियंस कह रहे हैं फ्रॉम योर जमात, या जस्ट लाइक दैट? नहीं, देखिए, मैं तो ये एक जेनेरिक बात कर रहा हूं ना, मतलब सेहत जुर्म से इनकार करके फिर पूरे ट्रायल प्रोसेस में होना, फिर जब प्रोसिक्यूशन एविडेंस प्रेजेंट करे तो फिर बिल्कुल, और ऐसा एविडेंस जो कि ब्लैक एंड व्हाइट एविडेंस है, जिसमें कोई ऐसी चीज आपको नजर नहीं आती कि कोई मैलिफाइड हो या कोई ऐसी चीज हो जो कि खुद से बनाई गई हुई हो। ये आप देखें कि बिल्कुल जमीन मौजूद थी, जमीन ली गई, और फिर उसके बाद उसकी ट्रस्ट की क्रिएशन मौजूद है, फिर ट्रस्टीज को चेंज किया गया, फिर ट्रस्ट के लोग कौन है वो ट्रस्टीज, जो कि एक क्लोज नेक्सस में आप देखें तो फैमिली मेंबर्स हैं या क्लोज एसोसिएट्स हैं। अब तो वो अगर पब्लिक बेनिफिट के लिए बननी थी तो फिर हुकूमती अरकान या अपने फैमिली मेंबर्स को उस ट्रस्ट में डालने की क्या जरूरत थी, या यूनिवर्सिटी बनवाने की किसी और से क्या जरूरत थी? अब ये तमाम तर मामला था तो हुकूमत तो इनकी थी, हुकूमत के पास पैसे भी थे, हुकूमत खुद जो है कोई अच्छा इकदाम उठा लेती, बना लेती ट्रस्ट या कोई यूनिवर्सिटी इस हवाले से, तो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल से बनाने की तो कोई तुक नहीं बनती। और उसके बाद उस प्राइवेट इंडिविजुअल को फायदा देने के लिए काबीना के बंद लिफाफों में से आपने काबीना से डिसीजन करवाए और काबीना को भिनक भी ना होने दी, बताया भी नहीं। तो देखे ना, मैलिफाइड तो मुल्जिम और मुजरिम के पार्ट पे है, जो कि बानी पीटीआई फिल वक्त सजा भुगत रहे हैं। तो ये केस किधर जाता हुआ नजर आ रहा है बैरिस्टर साहब? ब्लैक एंड व्हाइट एंड क्लियर केस। बैरिस्टर अकील साहब, किधर जा रहा है फिर ये केस? अल्टीमेटली इसका क्या डिसीजन है? बिकॉज मुझे याद है आपने मेरे प्रोग्राम में इससे पहले वाले केस के अंदर बताया था कि मामलात मुश्किल की तरफ है। क्या इस केस के अंदर भी थिंग्स विल गेट डिफिकल्ट फॉर पीटीआई? देखिए, आई ऑब्वियसली द वे आई सी इट, एंड इट ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन द लॉयर्स कि वो क्या आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल मैं न्याज साहब कहेंगे कि जी क्योंकि प्रोसिक्यूटर नहीं था तो इस वजह से केस इल्तवा का शिकार हुआ, और अपील जो थी वो वक्त पे टेकअप नहीं की गई। अपील तो टेकअप की गई, अपील फिक्स भी की गई, लेकिन उसके साथ आप ये भी देखें कि ऐसा नॉर्मल रूटीन में हम दोनों प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं और रहे हैं एट वन पॉइंट। सो ऑफ कोर्स ये तो एक रूटीन की बात है कि 2 हफ्ते बाद की डेट आ जाना, या 3 हफ्ते बाद की डेट आ जाना, अगर काउंसिल्स अवेलेबल ना हो तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। अब 16 तारीख को
غالباً اس کی ڈیٹ ہے تو وہ ٹیک اپ ہو جائے گا. لیکن ان کو انصاف بہت جلدی چاہیے, ویئر ایز آف کورس ایک پروسیجر ہے اس کو فالو کرنا بھی ضروری ہے. اچھا, تو وہ پروسیجر کے چکر میں ڈیلے کیا جائے گا, آپ یہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہیں شاید جو ہے بڑا فاسٹ ٹریک جو ہے اپنی رہائی مطلوب ہے فار وٹ ایور ریزن, بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پروسیس ہے, ایک پروسیجر ہے, اس کو سرکموینٹ نہیں کیا جا سکتا. اس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے, اس کو فالو کرتے ہوئے, اسی حوالے سے آپ کو پروسیڈ کرنا ہے. پیسر عمیر نیازی صاحب, آپ لوگوں کو بہت جلدی ہے, پہلے تو یہ بتا دیں. نہیں دیکھیں, جلدی والا تو انصاف وہ ہوتا ہے جو ایئرپورٹ پہ ملتا ہے. ہمیں خیر آج تک ایئرپورٹ والا انصاف نہیں ملا. وہ والا انصاف جلدی والا ہوتا ہے جو اتوار والے دن بھی حمزہ شہباز کے لیے عدالتیں کھلی ہیں. تو یہ آپ کو بھی ملا ہے نا, 12 بجے تک عدالت کھلی رہتی تھی. ہمارے تو خلاف کھلی نا. جب عمران خان کے جب دیکھیں, آپ نے دیکھا کہ جب تحلیل اسمبلیوں کا آرڈر ہوا تو رات کو عدالت کھلی, کس کا نقصان ہوا؟ ہم نے وہ اٹھایا, مگر عدالتی چلے فیصلے آتے رہتے. ایک وکیل کے طور پر آرٹیکل 5 کا اس ٹائم پہ اطلاق ہوتا تھا یا نہیں؟ آنسٹ دیکھیں, آرٹیکل 5 دیکھیں آپ کے سوشل کانٹریکٹ کی بات ہے, ایک بگر پکچر میں دیکھیں. چلیں ہمارا اطلاق غلط ہوگا تو عدالت نے اسے سیٹ اسائڈ کر دیا, مگر عدالت نے یہ تو نہیں کہا کہ غلط انووک کیا ہے تو آرٹیکل 6 انووک ہوگا. عدالت نے کہا غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, چلے عدالت نے کیا, ٹھیک ہے, ہم نے اس چیز کو تسلیم کیا, ہم آگے اس پروسیس سے آگے بڑھے. مگر دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کے نا, آپ کسی بھی مقدمے کی حقیقت اس کے جس طرح سے چلایا جاتا ہے اس سے آپ کو پتہ چل جاتی ہے. جنوری میں اپیل فائل ہوتی ہے, آج بھی التوا لے رہا ہے نیب کا پروسیکیوٹر کہ جی بیماری ہو گئی ہے. تو ایسی کون سی بیماری ہوگی؟ نہ یہ کرونا کا دور ہے, نہ اور کوئی اور کرونک وبا پھیلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, وہ نظر آ رہا ہے کہ کیس کے سر پیر ہی نہیں. انہوں نے کہا نا کہ زمین لی ہے. وہ زمین کس نے لی ہے؟ زمین تو ٹرسٹ میں آئی. یہ پرائیویٹ ٹرسٹ نہیں ہے, یہ پبلک ٹرسٹ ہے. پبلک ٹرسٹ میں ٹرسٹیز عمران خان ان کی اہلیہ, کیا وہ فار لائف رہیں گے؟ کیا ٹرسٹیز چینج نہیں ہو سکتے؟ آج بھی ٹرسٹیز چینج ہو سکتے. 3 ٹرسٹیز تھے, اب 2 رہ گئے. نہیں, 2 تھے پہلے, بابر اعوان صاحب تھے اور ذوالفی بخاری صاحب, ان کو اسٹیپ ان کیا. تو فیوچر میں کوئی اور بھی ریپلیس ہو سکتا ہے. آپ کو خود کنٹروورشل, خود پاؤں پہ کلہاڑا مارنے والی بات ہے نا, سابق وزیر اعظم صاحب کو اور ان کی اہلیہ کو بنا دیا جائے. انہیں ہٹا دیتے ہیں, کسی اور کو بنا دیں. دیکھیں بندے کی فگر میٹر کرتا ہے. عمران خان وہ شخصیت ہیں جس نے اس ملک میں سب سے زیادہ ڈونیشن ریز کی. نواز شریف وہ شخصیت ہیں, زرداری وہ شخصیت ہیں, اور عمران خان صاحب وہ شخصیت. یہ شخصی سیاست سے بڑھ کے ہم ایکچوئل سیاست کی طرف کب آئیں گے؟ یہ سیاست کی بات نہیں ہو رہی, یہ چیریٹی کی بات ہو رہی ہے. چیریٹی میں لوگ کس کو پیسہ دیتے ہیں؟ جس کو وہ ٹرسٹ کرتے ہیں. عمران خان کا وہ نام ہے جو آج ٹیلی تھون کرے نا تو اربوں روپے جنریٹ کر سکتا ہے گھنٹوں میں. تو ایک ٹرسٹ میں عمران خان کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ کہ اگر عمران خان کا نام القادر یونیورسٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو پیسے آنے ہیں, لوگوں نے ڈونیٹ کرنے ہیں, اس کے اپنے تو ایسیٹس نہیں ہیں. وہاں سے مسئلہ ہوا نا. دیکھیں نہیں, آپ اس کو کر لیں, آپ اس کے پیچھے چلے جائیں. اس کے ساتھ آپ نے کیا کر لیا؟ بیٹھے ہیں نا دبئی, کر لیں کچھ. نہیں خیر, میں ادھر کی بات نہیں, میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک سرٹن اماؤنٹ جو کہ گورنمنٹ کے اندر آنی تھی وہ ایک ٹرسٹ میں ڈالی گئی. ٹرسٹ کے اندر عمران خان صاحب اور بشرا بی بھی ٹرسٹیز ہیں, پہلے بابر اعوان صاحب ٹرسٹی تھے, زلفی بخاری ٹرسٹی تھے. تو یہ کنٹروورشل خود کرنے والی بات ہوئی نا. بیر صاحب آنیسٹلی اگر آپ ٹرسٹ بنائیں تو آپ ایسا کچھ کریں گے؟ نہیں دیکھیں, Would you make this mistake? میں ٹرسٹ بناؤں گا, مجھے ڈونیشن کون دے گا؟ میرا کیا ایکسپیرینس ہے؟ بات ہے دیکھیں پبلک ٹرسٹ چلتا ہے پبلک کی فنڈنگ سے. دیکھیں سمجھنے کی بات ہے, میں اگر کوئی پرائیویٹ ٹرسٹ بناؤں گا نا بالکل میں چلا لوں گا, میں اپنے ریسورسز سے کر رہا ہوں. جب پبلک ٹرسٹ آئے تو آپ کو عبدالستار عیدی جیسا بندہ چاہیے, آپ کو عمران خان جیسا بندہ چاہیے, آپ کو کوئی عام جو ہے نا XYZ سے نہیں پبلک ٹرسٹ چلتے. لوگ انہیں پیسہ دیتے ہیں جنہیں لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں, اور اسی وجہ سے ہوا ہے کہ عمران خان نے شوکت خانم چلایا, عمران خان نے نمل چلایا. اچھا مجھے بتائیے 16 تاریخ کو آپ ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں؟ What are you expecting? کیا ہونے والا ہے نیکسٹ تاریخ؟ دیکھیں کیس تو عدالتوں نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے, مگر دیکھیں اس کیس کا کوئی فیٹ نہیں ہے. دیکھیں آپ اگر فرینکلی کسی مجھے چھوڑ دیں, بیرسٹر عقیل صاحب کو چھوڑ دیں, ایک تھرڈ پارٹی سے پوچھ لیں کہ عمران خان کی ذات کو اس سے کیا بینیفٹ ہوا ہے. ٹرسٹ کی پراپرٹی وہیں ہے, اس پہ القادر یونیورسٹی موجود ہے, فنکشنل یونیورسٹی ہے, نہ وہ عمران خان کی اولاد نے انہیرٹ کرنی ہے, نہ وہ کہیں جانی ہے. اس نے تو وہ جیلم کی حدود میں ہی رہنا ہے نا, اس کو کل کوئی اور آ جائے گا, کل کوئی اور چلائے گا. یہ سوال ذرا مجھے بیرسٹر عقیل صاحب سے پوچھنے دیجیے گا. بیرسٹر صاحب یہ والا جو منطق ہے نا جو ابھی بیرسٹر عمیر نیازی صاحب نے دیا ہے, یہ منطق ساری PTI آپ کو دیتی ہوئی نظر آئے گی کہ ٹرسٹ از دیئر, جگہ ادھر ہے, پبلک کے لیے ایک ٹرسٹ بنایا, تو پھر کیا پرابلم ہے؟ ٹرسٹیز تو آنے جانی چیز ہے. دیکھیں یہی بات ہے. پھر میں یہ بات کہوں گا تو شاید ان کو مناسب نہیں لگے گی, لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایون کہ جس ہاسپٹل کا نام لے رہے ہیں شوکت خانم,
میموریل ہاسپٹل. تو پھر آپ کو اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ باہر جا کے جس حوالے سے اس کے لیے ڈونیشنز لیے گئے, کیا وہ ریلی سارے اکاؤنٹڈ فار ہیں؟ نہیں ہیں. ان کی بہن بھی گئیں آبویسلی, علیمہ خان صاحبہ, اسی طرح عمران خان صاحب نے مختلف ڈرائیوز کی, ڈونیشن کی. تو وہ تمام تر ڈرائیوز جو ہیں, کیونکہ اس کی زمین کی جو جگہ تھی یہ تو کس نے دی؟ یہ تو کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں نواز شریف صاحب نے دی, لیکن حکومت کی زمین دی, مطلب اپنی ذاتی تو نہیں دی نا, حکومت کی زمین دی. حکومت کی زمین تھی نا, میاں محمد نواز شریف نے دی تھی نا, ظاہری بات ہے. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں. اچھے کام بالکل ہماری پارٹی, ہماری لیڈرشپ کرتی ہے, لیکن اس کے ساتھ جو اس کو ٹرسٹ کو آگے چلانے کا سارا سسٹم ہے, جو باہر سے ڈونیشنز آئے ہیں, جو باہر سے تمام تر معاملات آئے ہیں, کیا ان کے پراپر جو چیکس اینڈ بیلنسز ہیں وہ ہیں نہیں ہیں؟ ٹرسٹ کے پیسوں سے لوگوں سے ڈونیشن لے کے تو اپنا گھر تو نہیں چلایا جا سکتا. اگر آپ یہ کہیں کہ میں ون آف دا ٹرسٹیز ہوں بیکاز آئی ایم آپریٹنگ اے ٹرسٹ اور آئی ایم ون آف دا ٹرسٹیز, یا میرا اس میں کوئی سگنیفیکنٹ رول ہے یا مائنر رول ہے, تو ایز اے ٹرسٹی مجھے کچھ تھوڑے سے پیسے چاہیے ہیں ایز سم سورٹ آف کمپنسیشن. ہوتا ہے یہ پوری دنیا میں جو ٹرسٹیز ہوتے ہیں وہ بھی ان کو بھی تنخواہیں لگی ہوتی ہیں. تو کم از کم یہ تو نہ کریں کہ اگر وہ ایسی ہی بات ہے اور سیاہ و سباق سے ہٹ کے کوئی بات نہیں, تو جو شوکت خانم کے پیسے تھے جو باہر سے اتنے دہائیوں سے جو لے کے آ رہے ہیں, ایٹ لیسٹ 2 ڈیکیڈز تو ہو گئے جو پیسے باہر سے لے کے آ رہے ہیں پوری فیملی, تو اس میں کیا کوئی یہ 100% شیورٹی کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں کوئی پلفریج نہیں ہوئی, اس میں مس یوز آف فنڈز نہیں ہوا, مس یوز آف ڈونیشن؟ کیا وہ اپنی پولیٹیکل پارٹی کے لیے استعمال نہیں کیے گئے یا اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے لیے نہیں کیے گئے؟ وہ تو غریب لوگوں کے علاج کے لیے پیسے تھے. تو اس چیز کو بھی تو کم از کم دیکھیں. یہاں پہ ایجوکیشن کے نام پہ القادر ٹرسٹ میں جو فنکشنل یونیورسٹی کا کہا جا رہا ہے, انیکا صاحبہ کم از کم یہ بھی سوال ان سے پوچھیں. اینڈ آئی ایم شیور بیرسٹر میں نیاز صاحب 100% شیورٹی یا سرٹنٹی کے ساتھ نہیں بتا سکتے. آئی ڈونٹ تھنک ہی از پریوی ٹو دی اکاؤنٹس. چلے ٹھیک ہے کیونکہ اس کا ایک آڈٹ جب ہوتا ہے تو آڈٹ میں پھر آپ کو پتا ہے کہ انوملیز جو ہوتی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. چلے ایک تو آپ اس بات کا جواب دے دیجیے گا بیر صاحب, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم 27 کو یعنی کل ایک جلسہ ہونا ہے, اور جلسہ ہونا ہے پشاور میں, اور پشاور کے اندر جلسے کے لیے مجھے یہ پتا چلا ہے کہ آپ کے ایم این ایز, ایم پی ایز, لیڈرز جو ہیں وہ 2-3 ہفتے سے تیاری کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ادھر لے کر آنا ہے پشاور میں. کس قسم کا جلسہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, اسمالر ون, یا پھر اور ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ حکومتی مشینری اس میں استعمال ہوگی اس بار یا نہیں؟ بالکل. اچھا ایک تو پہلے شارٹ سا جواب بحث وکیل کی بات کر دیکھیں. شوکت خانم چیریٹی ہے, ٹھیک ہے, ہم نے کبھی سیاست کو چیریٹی کے ساتھ نہیں مکس کیا, اور نہ عمران خان نے اس چیز کا پولیٹیکل سائڈ پہ کبھی کریڈٹ لینے کی کوشش کی. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ شوکت خانم میں پلفریجز ہیں, آپ اتنا ایک سنگین الزام لگا رہے ہیں. دیکھیں آج آپ کے پاس حکومتی ادارے ہیں, آپ نے عمران خان کی ذاتی زندگی تک چھوڑی نہیں, آپ اس پہ بھی کر لیں انکوائری, یہ بھی شوق پورا کر لیں. بات ہے یہ شوکت خانم ہے, یہ رائے ونڈ کا محل نہیں ہے جس کی دیواریں سرکاری فنڈنگ سے بنی ہوں, جس کو عمران خان نے ڈکلیئر کیا ہوا ہو پرائم منسٹر ہاؤس, ٹھیک ہے, اور سارا معاملات عوام کے پیسے سے کیے ہوں. عمران خان کی لائف بڑی صاف ستھری ہے, تو اس پہ کسی وقت ایک سیپریٹ بھی ڈبیٹ بے شک کر لیں گے. جہاں تک جلسے کی بات کریں, دیکھیں 27 کا جلسہ ایک کنٹینیوٹی ہے جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پارٹی کرتے ہیں, مگر اس کی تھوڑی سی نوعیت اس طرح سے منفرد ہے کہ دیکھیں اس وقت ایک کے پی کے کی گورنمنٹ آن سلاٹ فیس کر رہی ہے ٹیررزم کا. آپریشن کے بارے میں عمران خان کے بہت سارے سوالات ہیں جو ڈائریکٹلی ہٹ کرتے ہیں کے پی کے کی گورنمنٹ کو بھی, ان کے بھی ورکنگ پہ سوالات اٹھاتے ہیں. تو یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جہاں عوام اور کے پی کے کی گورنمنٹ کے درمیان اور پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی کے درمیان ایک قسم کا مناظرہ ہوگا, اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا لوگوں کو سننے کو ملیں گی, اور آگے ایک وے فارورڈ ملے گا. کے پی کے گورنمنٹ خطرے میں ہے, سی ایم صاحب کی کرسی خطرے میں ہے یا نہیں؟ دیکھیں خطرات آپ جس اینگل سے سوال کر رہی ہیں 2 طرح کے ہو سکتے ہیں. ایک آپ کر سکتے ہیں اپوزیشن کی سائڈ سے, اور دوسرا خطرہ انٹرنل کی بات. انٹرنل دیکھیں, انٹرنل تو عمران خان جس دن ناخوش ہوں گے تو انہوں نے ہاتھ کھینچ لینا. ناخوشی کے کچھ ڈفرنٹ سائنس تو نظر آ رہے ہیں نا. دیکھیں ہو سکتے ہیں آپریشن والے معاملے پہ عمران خان صاحب ظاہری بات ہے 100% کے پی کے والی گورنمنٹ کے پوسچر سے نہیں سیٹسفائیڈ. ان کا آخری ٹویٹ بھی یہی چیز کو ایمپلیفائی کرتا ہے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک علی امین کے پاس موقع ہے 27 کو کہ وہ اپنا بونا فائڈی اپنی کے پی کے کی عوام کے سامنے. لیکن عمران خان صاحب جیل میں ہیں, ان کو شاید یہ معلوم ہو یا نہ ہو, یا کوئی بتاتا ہے یا نہیں بتاتا, کہ وہاں کے عوام ہی سفر کر رہے ہیں کے پی کے ٹیررزم کی وجہ سے. اب آپ آپریشن نہیں کرتے ہیں تو دہشت گردوں کو پھر آپ آنے کی اجازت دیتے ہیں, جو کہ انفارچونیٹلی پی ٹی آئی گورنمنٹ کے اندر ہوا,
اور اب اگر علی امین گنڈاپور آن گراؤنڈ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپریشن کی ضرورت ہے یا سرٹن ٹائپ کے آپریشن کی ضرورت ہے, تو ڈز ہی ناٹ ٹرسٹ ہز اون سی ایم؟ نہیں, ٹرسٹ کی بات نہیں ہے. دیکھیں آئی بی اوز تو کب سے ہو رہے تھے, آئی بی اوز نے کیا ریزلٹ ڈیلیور کیا؟ آئی بی اوز ہے, ایک ڈیٹرنس ہے, تو اس کے بعد ہم ان کو وہاں روکے ہوئے ہیں. اگر آئی بی اوز نہ ہوتے تو آپ اندازہ کیجئے کہ آج ملک کا کیا حال ہوتا, کیا 2007-8 والا حال نہ ہوتا؟ دیکھیں 22 ملٹری آپریشن کر لیے, آئی بی اوز کر لیے. دیکھیں یہ آپ کا ٹیررزم جو افغان بارڈر والا ہے نا, یہ آپ کا انٹرنیشنل افیئرز کا مسئلہ ہے. بیرسٹر صاحب, ایک تو 27 تاریخ کا جلسہ, آپ لوگ اگر پنجاب سے لوگ جانا چاہتے ہیں, اسلام آباد سے لوگ جانا چاہتے ہیں پشاور میں, تو کیا ان کو فری وے دیں گے یا نہیں دیں گے, یہ بتا دیجئے گا سب سے پہلے. دوسرا یہ کہ ابھی اس ٹائم پر جو دہشت گردی والے ایشوز ہیں, اس کے اوپر کے پی کے گورنمنٹ کی طرف سے کیا کوآپریشن مل رہی ہے یا ریٹیلیشن مل رہی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں 27 کے اوپر بات کروں گا, کل کی کہ جو ان کا جلسہ ہے. بالکل ہمیں کیا ضرورت ہے جی کسی قسم کے بلاکیڈز کھڑے کرنے کی یا بلاکیڈز لگانے کی. جو جانا چاہتا ہے وہ بالکل جائے, اور میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا ٹرن آؤٹ ہونے والا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ خود علی امین گنڈاپور صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ فلاں 1000 بندے لے آئیں, پر ایسا نہیں ہوگا. اور وقتاً فوقتاً انہوں نے کئی آپ نے سٹیٹمنٹس ان کے پچھلے ہفتہ 10 دن کی اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو جب سے یہ اناؤنس ہوئی ہے 27 کی تاریخ, تو آپ کو بالکل پتہ چلے گا. وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونے والا, بندے نہیں آئیں گے, کیونکہ ساری ذمہ داری پھر جو ہے وہ میرے پہ عائد ہو جاتی ہے, اینڈ سو فورتھ. جہاں تک آپ آئی بی اوز کی بات کری ہیں, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز, اور اس میں کوآپریشن, دیکھیں میں واضح طور پہ بتاؤں کہ ٹو سرٹن ایکسٹینٹ تو کوآپریشن ہے, پر جس طرح اس کو ریزسٹ کیا جا رہا ہے کائنیٹک آپریشن کو, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کو, اور اسپیسیفک انٹیلیجنس کے ساتھ جو آپریشنز کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں, اس کی ریزسٹنس تو ہے. اور یہ علی اعلان آپ نے دیکھا, وہ ہر دفعہ ذکر کرتے ہیں, پی ٹی آئی کی حکومت ذکر کرتی ہے جو صوبے میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ اس پورے آپریشن میں, یا جو آئی بی او یا کائنیٹک آپریشن ہے یا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے, اس میں جو حائل ہو رہی ہے وہ صوبے کی حکومت ہے. اور بیرسٹر صاحب یہاں پھر پچھلے 12 سال سے تو ایک ہی سیاسی جماعت ٹھیک, I have to cut you short over here. پھر یہاں وفاق کی ڈپلومیسی کے اوپر سوال آ جاتا ہے نا کہ بہت سارے ممالک کے ساتھ تو جا کے ہم نے الحمدللہ اچھی ڈپلومیسی کر لی, وچ از اے بگ اچیومنٹ, لیکن یہاں ملک کے اندر ڈپلومیسی نہیں کر سکے. ملک کے اندر بات کرنے کو بھی کوئی تیار نہیں ہے. زبانی جمع خرچ میں سارے کہتے ہیں آئیے بات کریں, آئیے گفتگو کریں, لیکن کوئی سبسٹینشیل سٹیپ ٹورڈز دیٹ ڈسکشن. انیکا صاحبہ, تالی 2 ہاتھ سے بچتی ہے, پر بات یہ ہے کہ ہم کتنی دفعہ کہیں. اب لاسٹلی جو وزیر اعظم پاکستان نے استحکام پاکستان کی بات کی کہ تمام سیاسی جماعتوں کو مل کے پاکستان کے استحکام کے لیے کام کرنا چاہیے اور اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ویری گڈ, امیزنگ. بٹ کیا کسی نے فارملی ریچ آؤٹ کیا پھر پی ٹی آئی کو؟ ساری سیاسی جماعتیں ایکسپٹ پی ٹی آئی. نہیں, لیکن کسی نے ریچ آؤٹ کیا پھر اس کے بعد فارملی پی ٹی آئی کو؟ بیرسٹر عقیل ملک صاحب بات کر دی, بہت اچھی بات ہے, امیزنگ. کتنی دفعہ ریچ آؤٹ کریں, کتنی دفعہ ہم کہیں یہاں پہ یہ کمیٹیوں سے استعفے دے رہے ہیں, اگلا سٹیپ شاید پارلیمنٹ سے استعفی دینے کا ہوگا, جو کہ پہلے بھی کر کے دیکھ چکے ہیں. تو مطلب یہ ایک فیوٹائل ایکسرسائز مجھے لگتی ہے کہ ان کو فردر کسی بھی قسم کی انگیجمنٹ کی دعوت دینا, کیونکہ 1.5-2 سال سے تو انگیجمنٹ کی دعوت دے رہے ہیں. ایک دفعہ انگیجمنٹ ہوئی بھی, لیکن اب جو ان کے بانی بیٹھے ہیں اڈیالہ میں وہ کہتے ہیں کہ جی کسی سے انگیجمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, بیکاز ہی ڈزنٹ بلیو ان پولیٹیکل ڈسکورس, ہی ڈزنٹ بلیو ان پولیٹیکل ڈائلاگ, ہی ڈزنٹ بلیو ان انگیجنگ ود پولیٹیکل پارٹیز فار دا سیک آف ڈیموکریسی, فار دا سیک آف پاکستان, فار دا سیک آف پاکستانی پیپل. وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی آئے اسٹیبلشمنٹ میرے پاس آئے, میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں اور جھٹ سے مجھے اٹھا کے اقتدار کی کرسی پہ بٹھا دیں. دس از ایکچولی واٹ ہی وانٹس. میرے پاس 30 سیکنڈز ہیں بیرسٹر عمیر نیاز صاحب. ایک تو کیا پولیٹیکل پارٹی سے اب آپ لوگ گفتگو کرنے کو تیار ہیں یا ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں؟ دیکھیں ملاقات نہیں, بات چیت دیکھیں اتنا سمپل نہیں ہے. دیکھیں آپ اس طرح سے کہیں, دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے ایجنڈاز ہوتے ہیں, چھوڑیں ان کے کیا ایجنڈا, آپ تیار ہیں بات کرنے کو یا نہیں؟ عمران خان نے صرف کہا ہے کہ میں اپنی ذات کے لیے نہیں, ملک کے مفاد کے لیے
ہر ایک ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر بات ہے دیکھیں آپ کا یہ بڑا ریلیونٹ سوال ہے، بات ہے کہ جو ایک خان صاحب کی ملاقات نہ کرا سکیں پولیٹیکل پارٹیز کا، آپ کے سامنے یہ ڈرامہ انفولڈ کرانا ہی نہیں چاہتے ہو، تو پھر جب وہ ملاقات نہیں کروا سکے اور کروانا نہ چاہتے ہو ڈفرنٹ ہے، مگر آپ بات تو کریں ان سے. پھر یہ کون ہے بول رہا ہے، یہ بول رہے ہیں -1 والے بول رہے ہیں، تو کیا ہم عمران خان کو مائنس کر کے بات کر سکتے ہیں یا کرنا چاہیں گے؟ بات کریں گے نہیں، اس کے اوپر سیدھا نہ جواب ہے. جب بھی بات ہوگی عمران خان سینٹر سٹیج پہ ہوگا تو بات ہوگی، ادروائز نہیں ہوگی. That is interesting. Thank you very much, Barrister Mahniaz صاحب. Thank you very much, Barrister Aqil Malik. in the program. بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے UN کے اندر پاکستان میں اچھی خاصی اس ٹائم پر چھایا ہوا پاکستان، اینڈ دین ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات، پرائم منسٹر صاحب کی UNGA کے اندر ان کی اسپیچ، ان تمام چیزوں کے اوپر گفتگو کریں گے. آفٹر مارکہ حق افق کے اوپر پاکستان کا نظارہ ہی ذرا مختلف ہے. we'll talk about that after a break. ویلکم بیک آفٹر بریک. مارکہ حق کے بعد ایک چیز بڑی نمایاں کہ پاکستان عالمی سطح پہ اور عالمی افق کے اوپر بڑا نمایاں ملک بن کر سامنے آیا ڈیفنس سائیڈ کے اوپر بھی، کیونکہ ہم نے اپنے تقریباً 10 گنا بڑی آرم فورسز کو شکست دی اور بڑے برے طریقے سے شکست دی. اس کی انٹرنیشنل سطح کے اوپر بہت سارے وٹنسز آ رہے ہیں، جس کے سب سے بڑے وٹنس ہے ڈونلڈ ٹرمپ. ڈونلڈ ٹرمپ سے پرائم منسٹر کی ملاقات ہوئی، اس سے پہلے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات ہوئی تھی، اور ان ملاقاتوں کے بعد ایک اور چیز جو بڑی پوری دنیا دیکھ رہی ہے، جس کی طرف نظریں گاڑے ہوئے ہیں، وہ یہ کہ پاکستان اور کتنے ممالک سے اپنے تعلقات کو آگے بڑھا سکے گا. ایک اور سوشل میڈیا کے اوپر بڑی کلپ سرکولیٹ کر رہی تھی، جہاں قطر کے امیر اور 2 اور پریمیئرز شہباز شریف صاحب کی بات بڑے انہماک سے سن رہے تھے. اس کے علاوہ چین کے ساتھ ہمارے روابط، رشیا کے ساتھ روابط. ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم پاکستان اپنی ڈپلومیٹک سطح کی پیک پر ہے، لیکن اس کا استعمال پاکستان کے فائدے کے لیے کس طرح سے کریں گے، دیٹ از این امپورٹنٹ کوشچن. اچھا، UNGA کے اندر ہماری اسپیچ جو پرائم منسٹر کی اسپیچ ہے وہ بھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ملاقات ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ بھی، ان دونوں کے اندر امپورٹنٹ پوائنٹس پہ بات ہوئی، جس کے اندر کورس کشمیر بھی تھا، پاکستان کے تعلقات بھی تھے، امریکہ کے ساتھ بھی، باقی ممالک کے ساتھ بھی، جس کے اندر غزہ کی بات بھی ہوئی، جس کے اندر اوور آل پوری دنیا کے امن کی بات بھی ہوئی. سو سارے نکات ایک ریسپانسبل اسٹیٹ کی حیثیت سے پاکستان سامنے رکھ رہا ہے. لیکن اب یہاں سے آگے کیسے بڑھنا ہے، اور یہ کب تک کی بات ہے؟ کیا ہم اس کو کیپٹلائز کر کے ایک پرماننٹ فیچر بنا سکتے ہیں پاکستان کی پذیرائی کا، یا پھر will lose the plot? That is an important question that needs to be asked. ہمارے ساتھ اس ٹائم پر جو مہمانان موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواتی ہوں. میجر طارق رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ طارق صاحب آپ نے جوائن کیا. It's a pleasure having you in the program. ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایمبیسڈر صاحب thank you very much for joining me in the program. It's a pleasure having you. جہاں صاحب سب سے پہلے آپ سے بات سٹارٹ کرتے ہیں. ایک طرف پاکستان اپنے دفاع کے لیے یعنی صحیح کام کرتے ہوئے بھی پوری دنیا کے اندر ڈپلومیٹک دفاع کر رہا تھا، لیکن ایک بار یہ پروو کر دینا کہ ہم لوگ what we have, whatever metal we have in terms of the defense of پاکستان، اس کے بعد دنیا ڈپلومیٹکلی بھی بدل گئی. کیا اتنا امپورٹنٹ ہو گیا آج کی دنیا کے اندر تگڑا اسٹرانگ ڈیفنس؟ دیکھیں، تو آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ مارکہ حق نے فرق ڈیفینیٹلی ڈالا اور بہت بڑا فرق ڈالا. اور ویسے بھی پاکستان کو ہم کہتے تھے کہ یہ پاکستان از اے پیوٹ آف دا ہول ورلڈ. اگر جغرافیکلی دیکھیں تو پاکستان ایسے لگتا ہے دنیا کے سینٹر میں ہے، اور اس کے ہمسائے ممالک آپ دیکھیں چائنا اور انڈیا 1.5 ارب کے ملک ہیں، تو 3 ارب تو یہی ہو گئے، اور 25 کروڑ پاکستان کے ملا لیں آپ 3.25 کروڑ، اور اگر سینٹرل ایشین اسٹیٹ اور رشیا کو ملا لیں تو 4 کروڑ کے قریب یہ بن جاتے ہیں. تو آدھی دنیا کی 50% آبادی تو پاکستان کے ارد گرد ہے. اور پھر یہ جیو اکنامکس کی سینچری ہے، اور اب اس میں ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ پاکستان از فل آف منرل، اور وہ $500 ملین کی MOU بھی سائن کر گئے کہ ریئر ارتھ میٹل کریٹیکل منرل کا. اور پھر یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ ہائیڈرو کاربن کی شاید یہاں اتنے ریسورسز ہیں کہ شاید انڈیا ان سے تیل لے رہا ہو، اس کو رشیا جانا پڑے. تو یہ دیکھیں جیو اکنامکس ہے. اور پھر پاکستان جیسے آپ نے کہا سائن ہم نے ڈیفنس ایگریمنٹ کر لیا. آپ یہ دیکھیں کہ جو سیکورٹی ہے تمام 6 جو GCC ممالک ہیں، امریکہ نے ان کو گارنٹی کیا ہوا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ سیکورٹی کا ایگریمنٹ کریں، ہم آپ کی سیکورٹی انشور کریں گے، ہمارے ٹروپس کی وہاں پریزنس ہوگی، آپ ہی ان کے پیسے دیں گے، ہم آپ کی سیکورٹی کے گارنٹیئر ہیں. اور اس کے بعد دیکھیں وہ کر نہیں سکے اس کو. تو سعودی عربیہ نے یہ ریئلائز کر لیا کہ اس کے بعد پھر کیا ہوگا، اگر اسرائیل نے ان کی بھی سوورنٹی کو انڈرمائن کر دیا پھر کیا ہوگا. تو اب دیکھیے کہ چیک آ گیا اسرائیل کے اوپر. اور پھر اب ہمارے دیکھیں فیلڈ مارشل اور سیاسی قیادت چائنا میں بھی اکٹھے بلائے گیا، اب دونوں واشنگٹن میں بھی موجود ہیں. اور پھر دیکھیں UN کے اسمبلی پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں ٹرمپ کہ میں نے جنگ بند کرائی. جے شنکر وہاں بیٹھا ہوا تھا
دیکھیں اس کے سامنے کا، اب جرت کریں نا اس کو ریفیوٹ کرنے کی. تو یہ جو جھوٹ کا بیانیہ تھا انڈیا کا کہ نہیں جی جنگ بندی ہم نے تو امریکہ کو کہا ہی نہیں، اس سے بھی ٹرمپ افینڈ ہوئے. رائٹ. پھر ان کے وہ جو ششی تھرور بیٹھ کے امریکہ جا کے انہی کو کرٹیسائز کر رہے تھے. تو ٹرمپ اپنی طرح کے آدمی ہے، انہیں یہ چیزیں پسند نہیں آتی. But now the question remains, Ambassador صاحب, کہ کیا یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ایرا کے اندر پاکستان کی اس ٹائم پر پوری دنیا کے اندر یا عالمی سطح پہ اور اسپیشلی امریکہ کے اندر اچھی خاصی جو ہے وہ ویل نون ان ٹرمز آف ڈپلومیسی اینڈ ڈیفینس ناؤ، کیا یہ صرف گڈ ول تب تک رہے گی یا اس کے بعد بھی کنٹینیو کرے گی؟ کیا امریکہ کو لانگ ٹرم میں پاکستان کی ریکوائرمنٹ ہوگی؟ کیونکہ انڈینز ابھی اس چیز پہ تکیہ کر کے بیٹھے ہیں کہ بس ٹرمپ کا ایرا گزار لیں، اس کے بعد دیکھیں گے. یہ ونڈو آف اپرچونٹی ہے اور اس ونڈو آف اپرچونٹی کو اویل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ ونڈو آف اپرچونٹیز کسی ملک کے لیے بھی بشمول یہ جو ہمیں ملی ہے، جس کا کہ تذکرہ بھی آپ بھی کر رہی ہیں اور جل صاحب نے بھی کیا ہے، یہ زیادہ عرصے قائم نہیں رہتی ہے اگر اس کو صحیح معنیوں میں اس ونڈو آف اپرچونٹی میں ساری اپنے اہداف کے مطابق اپنے ساری منورنگ ہم نہ کریں. تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ جب مارکہ حق سے پہلے جب انڈیا نے ہمیں دھمکیاں دینا شروع کی، اپریل کی 26 کی بات ہے، 26 اپریل 2025 کی، کہ جب ہماری پہلی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اس میں ہم نے جب اعلامیہ جاری کیا تو اپنی فارن پالیسی اور اپنے انٹینشن کا ہم نے سارا خد و خال بیان کر دیا، جس میں ہم نے بتا دیا کہ ہم تو امن پسند لوگ ہیں، ہم انٹرنیشنل فریم ورک میں، اس کا جسٹ بتا رہا ہوں، انٹرنیشنل فریم ورک، لیگل فریم ورک میں ہم رہتے ہیں. ہم ڈپلومیٹک طور پر ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ اس کو انویسٹیگیٹ کر لیں، تھرڈ پارٹی سے کرا لیں اگر آپ کہتے ہیں پہلگام والا معاملہ. اور اس کے علاوہ آپ جو اگر پانی وغیرہ کا معاملہ بند کرنے کا شروع کیا تو یہ دنیا کے انٹرنیشنل قانون کے مطابق یہ تو پھر ایک دس وڈ ٹینٹاماؤنٹ ٹو ڈیکلریشن آف وار. اس قسم کی اور ہم نے بھی باتیں کی. اس کے علاوہ پھر جب مارکہ حق سے ایک دن پہلے جب ہم نے اپنا اعلامیہ جاری کیا، اس میں بھی اپنی آخری وارننگ دی اور دنیا کو بتا کے ہم نے کہا، اور دنیا نے اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھائی. جو ہم نے باتیں کی اس کے مطابق ہم نے انٹرنیشنل قوانین کے مطابق انڈیا نے ہمارے انٹرنیشنل سرحدوں کی خلاف ورزی کی. آرٹیکل 2 یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے آرٹیکل 2 کے مطابق اس نے خلاف ورزی کی. ہم نے آرٹیکل 51 کے مطابق اپنا حق استعمال کرتے ہوئے ہم نے اس کا جواب دیا، سیلف ڈیفense کیا. تو اس سے کیا ہوا؟ اس سے وہی بات ہوئی جو ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ ہماری قوت بازو کا دنیا کو علم ہو گیا، ٹیسٹ ہو گئی ہماری قوت بازو. اور آپ یاد رکھیں کہ دنیا میں there is no higher power, it's the national strength, it's the strength of a nation. جو آپ کی قوت ہے، جو آپ کی قوت ہے اتنی ہی آپ کی پذیرائی ہے، اتنی ہی آپ کی وقت ہے، اتنی ہی. اچھا، یہ والی بات ہول آف دا نیشن اپروچ والی بات امبیسڈر، دس از ویری امپورٹنٹ. ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جان صاحب، اس ویڈیو میں امیر قطر بیٹھے ہوئے ہیں، 2 more heads of the states یا heads of the government بیٹھے ہوئے ہیں اور شہباز شریف بیٹھے ہوئے ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے اور بڑے انہماک سے سنی جا رہی ہے شہباز شریف صاحب کی گفتگو ان ساروں کی طرف سے. اب اس کے بعد بھی انڈین میڈیا کو، انڈین سوشل میڈیا کو بڑا ایشو ہوا کہ کیوں پرائم منسٹر آف پاکستان اتنے امپورٹنٹ ہو گئے. کین وی ایکسپیکٹ کہ یہ جیسی ڈیل، ڈیفینس ڈیل سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی ہوئی ہے، اسٹریٹجک ایز ویل، اس طرح کی ڈیل باقی ممالک کے ساتھ بھی ہو یا ہنوز دلی درست؟ نہیں ہو سکتی ہے. دیکھیں آلریڈی میرا خیال ہے کہ ہمارے ڈیفنس منسٹر نے تھوڑی سی اس بارے میں بات چیت کی ہے، ہنٹس دے رہے ہیں کہ ہم سے رابطے میں ہیں، بات چیت چل رہی ہے. اور جہاں تک سعودی عربیہ کی ہوئی، اس میں بھی کافی عرصے سے بات چیت چل رہی تھی. میں خود سعودی عربیہ میں 80 کی دہائی میں وہاں ایز اے کیپٹن میں نے سروس کی، اور ہم جا کے اسرائیل کا بارڈر جو ڈائریکٹ تو نہیں لگتا بٹ ان کی پورٹ جو ایلات کی ہے اور ان کے حقل پورٹ ہے سامنے نظر آتی ہے ایک دوسرے کے سامنے، زیادہ 15-20 کلومیٹر دور تھا صرف. تو ہم وہاں جا کے چیزیں دیکھتے رہتے تھے. تو ان سے تو بڑے عرصے سے ہمارے معاملات تھے، بٹ اس کو فارمل ایگریمنٹ میں ابھی ہم نے کیا ہے. رائٹ. اور یہ دیکھیں پاکستان ایک جو ہے ملٹری مائٹ ہے، دنیا کی 57 ممالک میں سے واحد اسلامی ملک ہے، اور اس کی کریڈیبلٹی امریکہ بھی اسٹیبلش اس کو تسلیم کرتا ہے. اور سعودی عربیہ ایک اکنامک مائٹ ہے، دنیا کا سب سے زیادہ تیل ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہے، امیر ترین دنیا کا ملک ہے. اب یہ دونوں مل گئے تو ملٹری مائٹ ود اکنامک مائٹ کے ساتھ دیکھیں پاکستان اب گلوبل پلیئر بن چکا ہے. تو سعودی عربیہ دیکھیں G10 میں بھی بیٹھ کے کانفرنس میں جاتا ہے، G8 میں جاتے ہیں، G20 میں جاتے ہیں. تو پاکستان کے ساتھ جب معاہدہ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان بھی وہاں پہ ایک قسم کا وہاں موجود ہوگا. تو پاکستان کی پوزیشن بہت ہی فیوریبل ہے.
صحیح. जैसे मैंने आपसे कहा, प्यूटन भी पाकिस्तान को बड़े कदर की निगाह से देखते हैं, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ तो देखिए वहां हर जगह मौजूद है. ये जो 7 अरब के ममालिक की वहां बातचीत हुई, उसमें अब ये बैठे हुए थे, और वहां पे हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे. देखिए, प्राइम मिनिस्टर भी थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे, और ट्रम्प के साथ इनकी पिक्चर्स आई हैं. Yes. तो शायद यही में भी द ओनली प्राइम मिनिस्टर जिसको ट्रम्प दोबारा मिल रहा है, Right. और 1-to-1 मीटिंग कर रहा है. Right. तो ये पाकिस्तान के बड़े फेवर में जाता है. जैसे एम्बेसडर साहब ने कहा, जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी की जो टर्म्स होती है ना, वी नीड टू कैपिटलाइज. अब ये जो ट्रम्प वाली मुलाकात है जनरल साहब, इसी को आगे लेकर चलते हैं. बस साहब, 2019 इमरान खान मिले थे डोनाल्ड ट्रंप से. उस टाइम पर कहा गया था पाकिस्तान को बहुत कुछ मिलेगा, बट वी डिडंट सी थिंग्स गेटिंग मटेरियलाइज. कुछ मटेरियलाइज आज सच नहीं हो पाया था. अब की मुलाकात में तब की मुलाकात में कोई फर्क है, और अब की मुलाकात कितनी सिग्निफिकेंट है ये भी बता दीजिएगा. अब की दुनिया तब की दुनिया से बहुत फर्क है जी. लिहाजा अब की मुलाकात और तब की मुलाकात में भी बड़ा फर्क है. उस वक्त मुलाकात सिर्फ पॉलिटिकल ऑप्टिक्स थी. इस वक्त मुलाकात इन टेंडम विद द मिलिट्री डिप्लोमेसी है. मिलिट्री डिप्लोमेसी ने वो काम कर दिखलाया, और ये काम करना भी चाहिए. दुनिया में हर जगह मिलिट्री डिप्लोमेसी ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी को तकवीत पहुंचाती है, और ये एक स्टैंडर्ड तरीकाकार है. तो मिलिट्री डिप्लोमेसी ने इस दफा इतना ज्यादा एंगेजमेंट की है, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स हो. आपने देख लिया व्हाइट हाउस में जिस तरह पजीराई हुई सिपा सालार की, हमारे फील्ड मार्शल की, और उसकी वजह क्या थी हमने अभी जिक्र कर लिया. तो अब रहा सवाल कि प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात में क्या फर्क रहा. ये फर्क है कि क्योंकि डायनामिक्स हमारे चेंज हुए हैं, हमारे अहदाफ चेंज हुए हैं, और हमारी अप्रोच अब बेहतर हुई है. हमने जिस तरीके से अपने फॉरेन पॉलिसी को रिकैलिब्रेट किया है, और इस रिकैलिब्रेट को हमने काफी हद तक अलाइन किया है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से जो इस खित्ते की है. जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो इस वक्त दुनिया में चल रही है, क्योंकि जब तक आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को रीअलाइन न करें, बाकी जो मामला चल रहे हैं. इट्स अ शिफ्ट फ्रॉम वेस्ट टू द ईस्ट नाउ. और ये जो शिफ्ट है ये अब बहुत नुमाया हो रहा है, क्योंकि आज से 5 साल पहले तक इस शिफ्ट के बारे में एक इबाम था कि किधर अमेरिका या किधर वेस्ट का डाउनफॉल आएगा और किधर ईस्ट का इस तरह से अपवर्ड ट्रेंड आएगा. लेकिन जनरल साहब, अब ये सवाल आपने क्योंकि थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि क्योंकि इकोनॉमिक माइट है सऊदी अरेबिया, एंड पाकिस्तान जो है वो एक मिलिट्री माइट है. बट द क्वेश्चन इज कि वो इकोनॉमिक माइट से हमारी मिलिट्री को इकोनॉमिक फायदा हो सकेगा, जो हम लोगों को इक्विपमेंट्स चाहिए, जो हमारे जवानों को और अफसरान को उन वेपन से और उन एम्यूनिशन से लेस करना है जो कि इंपॉर्टेंट है, या नाइट विजन से लेस करना है, या हम लोगों ने थर्मल विजन से लेस करना है, या वो सारी चीजें भी हम क्या इकोनॉमिकली सऊदीया से उसका फायदा उठा सकेंगे? बिल्कुल इसका फायदा होगा. देखें, जहां तक पाकिस्तान का डिफेंस इक्विपमेंट का तल्लुक है, हमारी जरूरियात का तल्लुक है, उसमें तो हम पहले भी सेल्फ रिलायंट थे. हम एक बुलेट से लेके टैंक, आप दोजे जहाज खुद बना रहे थे, और जो हमने शिकस्त दी अपने से 6 गुना बड़े मुल्क को, अपने जोरे बाजू से दी, अपने इंडिजिनसली प्रोटेक्टेड. लेकिन ये सिचुएशन अफगानिस्तान के इनखला से पहले और बाद में डिफरेंट थी. जनरल साहब, उनके पास अब लेटेस्ट इक्विपमेंट है जो खारिजीन है, जो खिदमतुल हिंदुस्तान है, छोड़ गए वहां $7-8 अरब का असला जो छोड़ गए. So now we need to counter that. अब देखिए, अब हमने पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सऊदी अरेबिया की मिल के करनी है. तो सऊदी अरेबिया के जो रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल होंगे. पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है, वो सऊदी अरेबिया के डिफेंस में काम आएगी. तो ये विन विन सिचुएशन है. तो पाकिस्तान के लिए तो एक किस्म का ना ड्रीम्स कम ट्रू वाली बात है कि तमाम उनके जो देखें, अभी खबर एक आई कि मक्का के पास 125 किलोमीटर लंबा पट्टी है सोने की, वो दरियाफ्त होगी. तो उनके तो पहले ही ऑयल रिसोर्सेज ही बहुत ज्यादा थे. अब वहां गोल्ड इतना बड़ा डिस्कवर हो गया है. तो ये सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान मिलकर एक दूसरे को मजबूत करेंगे, और ये रीजन को भी स्टेबलाइज करेंगे और दुनिया को भी स्टेबलाइज करेंगे. और आप ये देखेंगे कश्मीर का मसला भी हल होगा. जी, और हल होगा, डेफिनेटली हल होगा. देखिए, हल इस तरह से होगा कि आज अगर सऊदी अरेबिया इंडिया को ये कह दे कि आपके जो 20 लाख से ज्यादा हमारे पास डायस्पोरा है, ये हम वापस करेंगे आपको, आप मसला हल करें पाकिस्तान के साथ. और जो ट्रंप कह रहे हैं कि मैं उस पॉलिसी के लिए तैयार हूं, और चाइना के साथ भी मोदी जाके बातचीत पींगे बढ़ा के आए हैं, बिकॉज 50% टैरिफ वहां से लग गया. तो यहां से देखिए हमें कि कश्मीर का इशू रिजॉल्व हो जाएगा, इन इशू जो कि 8 दहाइयों तक. देखिए, ये इंडिया के इंटरेस्ट में है इस मसले को हल करें. अगर वैसे तो इंटरनेशनली ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए, बट ये बातचीत से हल करें. लेकिन उतनी देर में उन्होंने डेमोग्राफिक चेंज तो कर दी ना जनरल साहब. नहीं, देखिए, वो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता है, जो हर एक पास फैक्ट्स एंड फिगर्स है. आज भी कश्मीर से ये फौजें निकालें ना,
تو جو ڈیموگرافک چینج بھی کیا وہ دم دبا کے وہاں سے بھاگیں گے, وہ ضرورت نہیں کر سکتے وہاں رہنے کی. لوکل جو ہیں کشمیر تو آلریڈی 95% ان کے ہاتھ سے نکلا ہوا ہے, صرف فوج کی پریزنس سے وہاں پہ ہے. تو چائنا کا پریشر, سعودی عربیہ کا پریشر, امریکہ کا پریشر یہ مجبور کرے گا انڈیا کو کہ ہمارے سے مسئلے حل کرے, ورنہ ان کا اسٹیچر اس سے بھی کٹ جائے گا. رائٹ. امبیسڈر صاحب, کشمیر کا ایشو آپ بھی سمجھتے ہیں ریزالو ہو سکتا ہے اس پوائنٹ پہ جہاں پاکستان کے لیے بہت سارے ممالک واؤچ کرنے کو بھی تیار ہیں, سپورٹ کرنے کو تیار ہیں, UNGA کے اندر بات ہو رہی ہے, اردوغان بات کر رہے ہیں, ٹرمپ بات کر رہے ہیں, چائنا بات کر رہا ہے, سو مینی کنٹریز دیٹ آر سپورٹنگ دی کشمیر ایشو رائٹ ناؤ. آپ کو لگتا ہے دس از دا رائٹ ٹائم ٹو سالو اٹ؟ اور انڈیا کئی مرتبہ جنرل اسمبلی میں اردوغان بات کر چکے ہیں. پچھلے 3 جنرل اسمبلیز آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ایران کے پریزیڈنٹ بھی بات کر چکے ہیں کئی مرتبہ. تو وہ تو بات اور کافی 1-2 ممالک اور کر چکے ہیں کشمیر کے بارے میں جنرل اسمبلی کی. لیکن جنرل اسمبلی کے ڈیبیٹ کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ وہ ایک فارن پالیسی کا ایک عکس ہوتا ہے, ممالک اپنے کرتے ہیں, اس کی کوئی امپلیمنٹنگ ٹول کوئی نہیں ہے, وہ بہرحال دنیا کی ایک پبلک اوپینین. لیکن اس کشمیر کی آپ نے بات کی, وہ بڑی امپورٹنٹ بات کی. اس میں ایک چھوٹی سی ایک باریک سی بات بتا دوں کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ 47 ٹائم تقریباً ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں نے یہ میڈیشن کرائی ہے. انڈیا آفٹر آل کیوں نہیں مانتا ہے اس بات کو؟ کوئی تو وجہ ہوگی, کوئی تو لاجک ہوگی, کوئی تو منطق ہوگی نا اس میں. اور منطق یہ ہے کہ انڈیا ہمیشہ سے کہتا رہا ہے کہ بائیلیٹرل معاملہ ہے جب سے شملہ ایکارڈ ہوا ہے, اور اس میں اس نے اس کے پیچھے چھپ کے ایک بہت بڑا کام کر لیا. اور وہ یہ کام کر لیا انڈیا نے کہ کیونکہ بائیلیٹرل کے پیچھے چھپ کے پوری دنیا کو یہ کنونس کرتا رہا, اور کافی حد تک کامیاب اس میں رہا کہ یہ کیونکہ وائلنٹ معاملہ ہے اس میں بیچ میں آپ نہ آئیں. اور اس کی وجہ سے جو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز ہیں وہ کیونکہ ملٹی لیٹرل ہیں, لہذا اس کو پس پردہ ڈالنا پڑا ان کو. اور اب یہ ہے کیونکہ ٹرمپ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے میڈیشن کرائی ہے, اور جب تھرڈ پارٹی کی میڈیشن آ جاتی ہے یا ملٹی لیٹرل میڈیشن آ جاتی ہے تو پھر اقوام متحدہ کی قراردادوں کو امپلیمنٹ کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. دوسری بات اس میں کہ پاکستان نے کیونکہ اپنے زور بازو دکھلایا ہے, پاکستان کی اہمیت اور افضلیت پورے خطے میں بڑھ رہی ہے, دنیا میں اس کا امیج کیونکہ بڑھا ہے, جس کی وجہ سے 2 باتیں ہوئی ہیں. ایک تو انڈیا کو پتا پڑ گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا جا سکتا جس طرح انہوں نے کوشش کی. دوسرا, انڈیا کو پتا پڑ گیا ہے کہ اب دنیا کی راہیں, دنیا کا ذہن ہموار ہو رہا ہے کشمیر کے حوالے سے. تیسری بات یہ کہ انڈیا اگر ڈبل ڈیجٹ کی طرف جانا چاہتا ہے, ترقی کی طرف, جو کہ وہ کلیم کرتا ہے, جو کہ ان کا منصوبہ ہے, تو جب تک کشمیر کا مسئلہ وہ حل نہیں کرتا ڈبل ڈیجٹ کی طرف نہیں جاتا ہے. اور ہم تو پہلے سے کہتے آئے ہیں کہ بھائی ہم سے ڈائلاگ کر لو آپ, ہم تو کسی کو جھگڑے لو تو ہم ہے نہیں کہ ہم خواہ کے آپ سے جنگ کرتے پھریں, لیکن آپ مسلط کریں گے تو آپ دیکھ لیا آپ نے کہ کیا جواب ہے. تو یہ 5-6 چیزوں کا مجموعہ اگر آپ نچوڑ نکالیں, اور پھر جو جنرل صاحب نے بات کی ہے کہ گلف کا پریشر تقریباً کوئی اس وقت 1 کروڑ سے تقریباً تھوڑے کم, تقریباً 85-90 لاکھ کے قریب انڈینز وہ اس گلف کنٹریز میں اس وقت موجود ہیں. اور آپ اندازہ کریں کہ اگر گلف کنٹری انڈیا, پاکستان کی کمزوری, سعودی عرب کی کمزوری, اور سعودی عرب کی کمزوری, پاکستان کی کمزوری اب خود بخود اس ایکارڈ کے بعد, اس ڈیل کے بعد ہو جاتی ہے. اور اسپیشلی یہ والی سچویشن ذرا زیادہ کروشل ہو جاتی ہے جو ہائیلی اسکلڈ ویزا US کا ہے, اس کے بعد والی سچویشن میں کہ مڈل ایسٹ سے بھی اگر انڈینز کو پرابلم ہوتی ہے تو پھر دین اٹ ول بی اے ویری ویری بگ ایشو economically for India as well. Ambassador Jameel Ahmed Khan صاحب بہت شکریہ, جنرل طارق رشید صاحب بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا. It was a pleasure having you the show. بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے and then we'll talk a little bit about economy, کیونکہ اب اگر ڈپلومیٹک بوسٹ آ رہی ہے, ڈیفینس بوسٹ آ گئی ہے, تو اب ہمیں اکنامکلی اسٹرانگ ہونا ہے, اپنے گریبان میں جھانکنا ہے. وہ کیسے کریں گے بریک کے بعد دیکھتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر بریک. ایک طرف ڈپلومیٹکلی پاکستان از سورنگ ہائی, دوسری طرف ڈیفینس والی سائڈ پر پاکستان ہیز پروون اٹس ورتھ ٹو دی انٹائر ورلڈ. تیسری طرف اکانومی رہ گئی ہے جہاں ہماری ابھی بھی گڑبڑ چل رہی ہے. کچھ معاملات اس طرح سے ہیں کہ متزلزل ہی ہے, یعنی لانگ ٹرم پالیسی کا فقدان ابھی بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. اور اس ٹائم پر کلائمیٹ چینج کے بعد سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اپنی فوڈ سیکیورٹی کو انشور کرنا ہے کہ کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے آج سے 4, 5, 6, 7 سال بعد یا اگلے سال ہی. تو ہمارے ساتھ ساری ڈسکشن کے لیے ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب موجود ہیں. ہی از اے ویل نون اکانومسٹ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. ڈاکٹر صاحب, ایک طرف پاکستان ڈپلومیٹک ڈیفینس سائڈ پر صحیح جا رہا ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے لیکن اس کو کیٹر کر رہی ہے گورنمنٹ بھی, اور PTI بھی ایک سرٹن لمٹ تک ہی جا رہی ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے حوالے سے. لیکن ایک سائڈ جو ہم لوگوں کو بڑی
متزلزل نظر آ رہی ہے, جہاں ہم لوگوں کو لیک آف پالیسی ابھی بھی نظر آ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ فوڈ سیکیورٹی اور پاکستان کی اکانومی, جو کہ صرف میکرو اکنامک نمبرز میں نظر نہ آئے بلکہ ٹرکل ڈاؤن ہو کر مائکرو اکنامک نمبرز اور گراس روٹ لیول تک پہنچے, وہاں فقدان ہے. ڈاکٹر صاحب, وائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انیکا صاحب, بات یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ 10th آف مئی نے ہمیں ایک بوسٹ دیا ہے. آن دا اکنامک سائڈ, ایک تو جو فلڈز کی ہٹ ہے وہ ہے, ایک یہ ہے کہ ہم فنڈ کے پروگرام میں ہیں تو ہم ہیویلی سکیوڈ ہیں اکانومی میں ایک سٹیبلائزیشن کو انشور کرنے کے لیے, جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی طرح اکانومی کو گروتھ کو سلو رکھ کر جو آپ کی میکرو سٹیبلٹی ہے, جس کا مطلب پاکستان کی افراط زر قیمتوں کے بڑھنے کی شرح میں کمی رکھی جائے, ایکسٹرنل کا خسارہ سنبھالا جائے, اور دوسرا جو ہمارے ٹیکسز لگے ہیں آپ پہ, انکم نان انکم مینوفیکچرنگ پر, اور کچھ سیلز ٹیکس اور ریٹیلر سے ٹیکس کچھ لیا جائے. یہ ہے ایک اوور ویو. 2025 جو کلوز کیا ہے لارجلی لو گروتھ, لو انفلیشن اور بیرونی خسارے کو $2.1 ارب کا سرپلس رکھ کے کیا. جیسے ہی 2026 میں آئے ہیں تو دیکھنے میں یہ آیا کہ لارج سکیل تھوڑی سی پک اپ کرتی ہے تو ہمارا جو بیرونی خسارہ ہے وہ $625 ملین نیگیٹو ہو گیا ہے پہلے 2 ماہ میں. سو آئی ایم ایف انگیجمنٹ کے بغیر چلنا مشکل ہے, یہ بات سامنے آ گئی. پھر 22 سے 25 ارب ڈالر اکٹھے کرنے ہیں, ری پروفائلنگ کرنی ہے, یہ سب کام ہونے ہیں. سو آئی ایم ایف از اگین نیسسری. میں آئی ایم ایف کی طرف بھی آؤں گی کیونکہ آئی ایم ایف کا وقت بھی کل آیا, ان کی بھی کچھ شرائط ہیں, وہ سارا برڈن بھی پاکستان کی عوام پہ پڑے گا. آئی ٹاک اباؤٹ دیٹ ایز ویل. لیکن اس ٹائم پر ہم لوگ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ پہ دھیان دے رہے ہیں, آئی ٹی کی ایکسپورٹ پہ دھیان دے رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, دونوں سائڈ پر دھیان دینا چاہیے. انڈسٹریلسٹ کے لیے بھی اچھا ہے, پڑھے لکھے پاکستانی کے لیے جو آئی ٹی سیکٹر کے اندر ایکسپرٹیز رکھتا ہے اس کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. لیکن ایک سیکٹر ہم بھول رہے ہیں اور وہ ہے حلال میٹ ایکسپورٹ یا حلال فوڈ ایکسپورٹ. اس کے اندر ہم لوگوں نے بہت زیادہ کام نہیں کیا. ڈاکٹر صاحب, وائی ہم کیوں اس طرف دھیان نہیں دے رہے؟ لیک آف گورنمنٹ ول, پالیسی, یا پھر لوگوں کی کیپیسٹی نہیں ہے؟ All the above. That's the right answer, right? I mean, آپ کا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے itself, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, فوڈ سیکیورٹی پاکستان کی اور حلال میٹ کی ایکسپورٹ پاکستان کا ایک برانڈ نیم بنانا ہے نا. اب برانڈ امیجنگ کرنی پڑتی ہے, آپ کے کمرشل کاؤنسلرز کو باہر ایک رول پلے کرنا ہے, آپ کی انڈسٹری کو اس سٹینڈرڈ پر آنا ہے, یہ بہت ضروری ہے. سو ہر چیز صرف گورنمنٹ پہ نہیں ہے, پالیسی سازی ایسی, اگر آپ نے یہ سارے سلاٹر ہاؤسز اور یہ بنانا ہے تو انرجی سیکٹر اگر ایفیشینٹ نہیں ہوگا تو بجلی ان کو اس قیمت پر نہیں ملے گی کہ وہ یہ سب کچھ بنا سکیں, اور پھر اس کولڈ چین میں اس کا ملک سے باہر جا کر کسی کے گھر پہ پہنچنا. اب آپ مجھے بتائیے نا کہ یہ وہی باتیں ہیں جسے ہم نے شروع کیا تھا. سو دا پوائنٹ بینگ کہ آئی ایم ایف آپ کو ایک ٹائم اسپیس اسٹیبلٹی دے سکتا ہے, پر جو ایفیشنسی ان انرجی سیکٹر ہے, یا سلاٹر ہاؤس کی پروڈکٹیوٹی ہے, یا ایگریکلچر کی پروڈکٹیوٹی ہے, یا آئی ٹی کے 40,000 گریجویٹ ہوتے ہیں, 10,000 اس قابل ہیں. سو آئی ہیڈ اے کانفرنس ود اے نمبر آف CEOs ٹو انڈرسٹینڈ دس سیکٹر, اینڈ یو نو آل آف دیم, یہ بالکل مطلب ایگریڈ بات تھی. وہ کہتے ہیں کہ 10,000 سے زیادہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم ہر سال لیں, جو کہ واقعی آئی ٹی. ایگزیکٹلی. یہ سارے مسئلے آپ نے جو ایکسپلین کیے, یہ پاکستان کے فنڈامنٹل سٹرکچرز, پیداواری صلاحیت, مارکیٹس, کمپیٹیٹیونیس, ہمارا ساری توجہ چلی گئی ہے میں انیکا سے کتنا ٹیکس لے سکتا ہوں, اس پہ نہیں ہے کہ اور ابھی ٹیکس کی آپ بات کر ہی رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, تو ابھی آئی ایم ایف سے سرکولر ڈیٹ کو ختم کرنے کا معاہدہ ہوا ہے, 1225 ارب کا سرکولر ڈیٹ ہم نے ختم کرنا ہے. وزارت خزانہ نے کہہ دیا کہ یہ بوجھ تو عوام کو ہی اٹھانا پڑے گا. اب یہ بوجھ عوام کو ہی اٹھانا پڑے گا, اور لیک آف پلاننگ گورنمنٹ کی ہے, چاہے اس گورنمنٹ کی ہو, اس سے پچھلی کی ہو, یا 50 سال پہلے کی گورنمنٹ کی ہو, لیکن لیک آف پلاننگ تو ہے. سرکولر ڈیٹ بڑھنے دیا آپ نے, اتنا بڑھا دیا. سو ہاؤ اینڈ وائی شوڈ دا پاکستانی پیپل سفر؟ اب پاکستانی عوام کیوں سفر کرے اس پہ؟ سر آپ کے بل میں جب آپ کا بل آتا ہے, سو جسٹ اے بٹ آف گڈ نیوز فار دا پیپل, کہ اس وقت ₹3.31 ایک DSS ڈیٹ سروسنگ سرچارج لگا ہوا ہے. یہ تب لگایا تھا جب ہم نے 480 ارب, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, 2013 میں ہم نے 480 ارب کا کلین اپ کیا تھا ایز پارٹ آف دا گورنمنٹ, تو ہم نے اس وقت یہ کلین اپ کیا تھا اور امید کی تھی کہ یہ ون ٹائم کا کلین اپ ہے. اگر یہ ہم 480 کر کے 0 پلیٹ سے چلیں گے تو جو ریفارمز ہیں وہ نیا سرکولر ڈیٹ 2 چیزوں سے آتا ہے. میں آپ کے گھر بل بھیجتا ہوں, اگر ریکوری نہیں ہوتی تو ₹100 کا بل جاتا ہے پورے پاکستان میں, ₹90 اب میرے پاس آتے ہیں واپس گورنمنٹ کے, تو ₹10 وہاں,
जो लाइन लॉसेस होते हैं वो एक और चीज ऐड करते हैं, और 500-600 अरब सर्कुलर डेट हर साल ऐड होता है। वो 480 को सिफर किया 2013 में, आज 2400 अरब पे खड़े हैं। उसमें से फिर 1200 अरब में से 600 पे हुआ है, 600 नया डेट लेके कहीं पार्क हुआ है। आप अगले 6 साल 3 रुपए 30 पैसे देती रहेंगी अपने बिल में। कोई एक्स्ट्रा सरचार्ज नहीं लगेगा डॉक्टर साहब, यही वाला कंटिन्यू होगा, यानी इसको खत्म नहीं किया जाएगा, ये कंटिन्यू होगा। बट असल मकसद ये था ना कि मैंने अगर 2013 से 2025 तक सारे रिफॉर्म कर लिए होते और मेरी ये कैपेसिटी बिल्ड ही ना हुई होती ऑफ कैरिंग दिस काइंड ऑफ सर्कुलर डेट कि 480 से 2400 हुआ होता, तो आज हम ये कह रहे होते कि हम इस 3 रुपए 23 पैसे को या 31 पैसे को निकाल रहे हैं इसमें से। लेकिन डॉक्टर साहब प्रॉब्लम इज वो फायदा हो जाता फी यूनिट, लेकिन प्रॉब्लम इज कि आज भी ये कंटिन्यू कर दिया जाए 3 रुपए 23 पैसे सरचार्ज, जो कि बिल के अंदर ऑलरेडी एडेड है। जितने साल मर्जी कंटिन्यू कर लें, जब तक रिफॉर्म्स नहीं होंगे सर्कुलर डेट फिर एक आस्तीन का सांप बनकर हमारे सर पर मंडला रहा होगा, एक तलवार बनकर सर पर मंडला रहा होगा। सो व्हाट इज द यूज कि आप सरचार्ज को कंटिन्यू करें बिल के अंदर लेकिन पॉलिसी रिफॉर्म्स ना करें? सर्कुलर डेट का परमानेंट सोल्यूशन क्या है? परमानेंट सोल्यूशन एक लफ्ज में प्राइवेटाइजेशन है, ये एक लफ्ज है। आई थिंक गवर्नमेंट को अदराक जरूर है। दे सेड कि अगस्त में पीआईए की प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी। आने वाले दिनों में डिस्कोर्स की अगले अर्ली सालों में आईएमएफ को ये लिख कर दिया हुआ है। सो लेट्स होप कि वी मूव टुवर्ड्स दैट। ठीक हो गया डॉक्टर फाखान नजीब साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम, हैविंग यू। इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज एंड कंसिस्टेंट पॉलिसीज, यही सोल्यूशन है पाकिस्तान के डेट को खत्म करने का। कर्ज तले दब के इकोनॉमिक अपलिफ्ट होना बड़ा मुश्किल काम होता है, इसलिए सबसे पहले कर्जे की तरफ हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। एट लीस्ट एज ऑफ नाउ हम लोग इससे बहुत कोई करीब नजर नहीं आते अंटिल और अनलेस प्राइवेटाइजेशन वाकई में हो ना जाए, क्योंकि बहुत सारी तारीख पे तारीख हमने सुनी है प्राइवेटाइजेशन की। लेट्स सी व्हाट हैपेंस दिस टाइम। अनीका निसार को इजाजत दीजिए, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।